नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। किताब और वही कुल मखतूम की किस्त नंबर 8 में मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हिजरत हबशा और बाद के हालात का तज़किरा करूँगी। इससे पहले सीरत नबी में दिलचस्पी रखने वाले व्यूअर्स से अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जो जुल्म व सितम का सिलसिला नबूवत के चौथे साल या आखिर में शुरू हुआ था, वो दिन ब दिन बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि नबूवत के 5वें साल के वस्त में आते आते अपने शबाब को पहुँच गया। हत्ता के मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दोबर हो गया और इन्हें इन बेहम सितम आसानियों से निजात की तदबीर सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। इन्हीं संगीन और तारीख हालात में सूरह कहफ नाजिल हुई। ये असलन तो मुशरिकीन के पेश करदा सवालात के जवाब में थी, लेकिन इसमें जो 3 वाक़यात बयान किए गए हैं, इन वाक़यात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के लिए मुस्तकबिल के बारे में निहायत बलीग इशारात थे। चुनाचा अस्हाबे कहफ के वाक़ये में ये दर्स मौजूद है कि जब दीन व ईमान ख़तरे में हो, कुफ्र व ज़ुल्म के मराकिज़ से हिजरत कर जाने के लिए तनबाह तकदीर निकल जाना चाहिए। इरशाद है, व इज़ तज़लतुमूहुम व मा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। और जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके दूसरे माबूदों से अलग हो गए तो गार में पनाहगीर हो जाओ। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी सहूलत की चीज़ें तुम्हें मुहैया करेगा। मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़ये से ये बात साबित होती है कि नताइज हमेशा ज़ाहिरी हालात के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बसा औक़ात ज़ाहिरी हालात के बिल्कुल बरअक्स होते हैं। लिहाजा इस वाक़ये में इस बात की तरफ लतीफ़ इशारा पन्हा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस वक्त जो जुल्म तशद्दुद बरपा है, इसके नताइज बिल्कुल बरअक्स निकलेंगे। इस सरकश मुशरिकीन अगर ईमान न लाए तो आइंदा इन्हीं मकहूर व मजबूर मुसलमानों के सामने सरनगू होकर अपनी किस्मत के फ़ैसले के लिए पेश होंगे। ज़ुल्करनैन के वाक़ये में चंद ख़ास बातों की तरफ इशारा है। यह कि ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहे इसका वारिस बनाता है। ये कि फ़लाह कामरानी ईमान ही की राह में, कुफर की राह में नहीं है। यही कि अल्लाह ताला रह रह कर अपने बंदों में से ऐसे अफराद को खड़ा करता रहता है जो मजबूर व मकहूर इंसानों को इस दौर के याजूज व माजूज से निजात दिलाते हैं। और ये कि अल्लाह के साले बंदे ही ज़मीन की वरासत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। फिर सूरह कहफ के बाद सूरह ज़ुमर का नज़ूल हुआ और इसमें हिजरत की तरफ इशारा किया गया और बताया गया कि अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है। जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की, इनके लिए अच्छाई है और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है। सब्र करने वालों को इनका अजर बिला हिसाब दिया जाएगा। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था असहामान नजाशी बादशाह शाह हबश एक आदल बादशाह है, वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वह फितनों से अपने दीन की हिफाजत करने के लिए हबशा हिजरत कर जाएं। इसके बाद एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रजब सन 5 नबवी में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमैन के पहले गिरोह ने हबशा की जानिब हिजरत की। इस गिरोह में 12 मर्द और 4 औरतें थीं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अफ़ान इनके अमीर थे और इनके हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फ़रमाया, हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की। ये लोग रात की तारीकी में चुपके से निकलकर अपनी नई मंजिल की जानिब रवाना हुए। राजदारी का मकसद ये था कि कुरैश को इसका इल्म न हो सके। रुख बहर अहमद की बंदरगाह की जानिब था। खुशकिस्मती से वहाँ 2 तिजारती कश्तियाँ मौजूद थीं जो इन्हें अपने दामन आफियत में लेकर समंदर पार हबशा चली गईं। कुरैश को किसी कदर बाद में इनकी रवानगी का इल्म हो सका, तहम उन्होंने पीछा किया, साहिल तक पहुँचे, लेकिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन आगे जा चुके थे, इसीलिए नामुराद वापस आए।
ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن نہ سنا تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہی تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورت کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دلکشی عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ سب کے سب گوش پر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے آخر میں دل دہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اور یہاں پر میں سننے اور دیکھنے والے تمام ویور سے اپیل کروں گی کہ وہ اس آیت کو سننے کے بعد سجدہ ضرور کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پہ قابو نہ رہا، سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی اور جلال نے متکبرین کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ اور بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھار شروع کر دی، اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افطرا پردازی کی اور یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا، یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی اس کے لیے کوئی معقول وجہ پیش کی جا سکے۔ اور ظاہر ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ کرتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ افطرا پردازی کرتے آ رہے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت معلوم ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد اور زیادہ بڑھ گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت تکلیف میں تھے۔ ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئی تھی، کیونکہ اب کی کفار قریش پہلے سے ہی چوکنا تھے۔ وہ ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن یہ مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے پاس پہنچ گئے۔ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 لکھی ہے۔ مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ربیہ جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا۔ ان دونوں کو نجاشی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبشہ روانہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بطریقوں کو تحائف پیش کیے، پھر انہیں اپنے دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے
تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا یوں عرض کیا: اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں، کنبے قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، ان کے خامی و تاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا: بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا: یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو، اور نہ ہی ان ملتوں میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت، پاک دامنی ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ اس کے سوا جن پتھروں، بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، حرام کاری، خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنائے اور پھر کہا: ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اسی پر ایمان لائے، اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اسی کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جن باتوں کو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا، انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا، انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے، سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں۔ جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پہ بہت زیادہ ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے درمیان، ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی، دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا: وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں، اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہاں ہے۔ نجاشی نے کہا: ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام درباری بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا: یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو مخاطب کر کے کہا: تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیہ سے کہا: خدا کی قسم، کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیہ نے کہا: نہیں، ایسا نہ کرنا۔ ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے، لیکن بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ ہیں۔ لیکن عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا:
اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے سوال کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح، اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بدطریقوں نے ہوں کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم لوگ ہوں ہی کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے قلم رو میں امن و امان سے رہو۔ جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں، اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کے ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں۔ نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لے کر بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرہ اختیار میں ہی اسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنا شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا، اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے تھے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ہی صفایا کر دیں۔ لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں ہو جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب، آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیے کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے، ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور آپ ان سے ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ ان کا صفایا ہو کے رہ جائے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ کے گئے ہیں۔ اب مجھ پر اور خود پر اپنے آپ پر رحم کرو، اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں، یا تو اللہ کا عذاب سے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے، ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، جو چاہو سو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ اشعار کہے، باخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے،
آپ اسے لے لیں، اس کی دیت، اس کی نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے۔ آپ کی قوم کا شعراضہ منتشر کر رکھا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے۔ ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے، جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، با خدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ ان دونوں گفتگوؤں کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ جور و ستم اور بھی بڑھ گیا، اور ایذا رسانی کا جو سلسلہ پہلے سے بھی زیادہ فزون تر اور سخت تر ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کی تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے جان بازوں میں سے دو نادرہ روزگار سرفروشوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئی۔ جو ظلم کے سلسلے کے دو نمونے یہ ہیں، ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہی ہوں، لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور اپنے جانوروں کے گھیرے میں بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ ایک بار ابو جہل نے سرداران قریش سے کہا، برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آ رہے۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری بمشکل اٹھانے والا پتھر لے بیٹھوں گا، جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہو تو تم لوگ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہو میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چاہے کرے۔ لوگوں نے کہا، نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی بھی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب دستور تشریف لائے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے، ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فق تھا اور وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے، وہ مشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔
باخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن، ویسے دانت نہیں دیکھے۔ مجھے کھانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر لیتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔